मौजूद हैं और थोड़े नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं। ये तो थोड़े भी हों तो अल्लाह इनको क्या कर देता है? बहुत कर देता है। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। ये थोड़े भी हो तो अल्लाह ताला अपने हुक्म से इन थोड़ों थोड़ों को बड़ी बड़ी जमातों पे गालिब कर देता है। तो सबसे पहले तो मैं अशफाक भाई को, उनकी सारी टीम को, मसऊलीन को, कारकुनान को, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूं। खुडियां का प्रोग्राम मैंने सोशल मीडिया पे देखा, इलाहाबाद के प्रोग्राम में खुद शरीक हुआ और चंद माह में ये मेरा ख्याल है कि चौथा या पांचवा प्रोग्राम है कसूर में, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। वो खुद अपनी मिसाल खुद है माशाल्लाह। मैं कसूर के प्रोग्राम में नहीं हूं, मैं पिछले हफ्ते सिंध में था, उससे पिछले हफ्ते जनूबी पंजाब में था। पूरे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत के प्रोग्रामात हो रहे हैं। यकजहती फलस्तीन के एतबार से जमात किरदार अदा कर रही है। कश्मीर के मजलूमों मजबूरों को पैगाम दे रहे हैं कि तुम तन्हा नहीं हो, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मदद से हम तुम्हारे साथ हैं। मगर मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरे साथियों, आपने इस सर्द रात में जो ईमान की गर्मी का सबूत दिया है, इसका सिला अल्लाह ताला देगा। बहुत ही खुशी हो रही, सच्ची बात है, आपको देख देख के बहुत खुशी हो रही है इंशाअल्लाह। और मुझे लगता है कि कसूर वाले तैयारी कर रहे हैं कि अमीर मोहतरम का प्रोग्राम होगा तो किस शान के साथ करना है, ये उसकी रिहर्सल हो रही है। कहीं इंशाअल्लाह हमने बहुत से प्रोग्राम रोड्स पे किए हैं, मगर मुझे लगता है कि कसूर वालों को पता था कि रोड पे हमारे किसी जगह पूरे नहीं आएंगे साथी, तो इन्होंने माशाल्लाह ग्राउंड में किए हैं, प्रोग्राम किया। तो अल्लाह ताला बरकतों से नवाजे। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। खत्म नबूवत हमें पढ़ाने और सुनाने की जरूरत नहीं है, हमारा ईमान इसके बगैर मुकम्मल नहीं है। हम कुरान को मानने वाले, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्दों के बाप नहीं है, वो तो आखिरी रसूल हैं और खत्म नबूवत का ताज पहन के आए हैं, और वो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने हमें बता दिया, आपकी रिसालत का भी उसी जगह बताया और आप खातमुन नबीयीन हैं उसी जगह बताया। हमने कुरान को मान लिया। मेरे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक 30 दज्जाल नहीं आएंगे, झूठे नबी नहीं आएंगे और मुसलमानों के कुछ कबाइल फिर कुफ्र में ना चले जाएं। मगर फिक्र नहीं करना, मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं। पहली उम्मतों में नबी आते और चले जाते, उनके बाद फिर नबी आता, कौमें आती, उम्मतों के बाद उम्मत आती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मेरी उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं और मेरी नबूवत के बाद कोई नबूवत नहीं। आपने फरमाया, बनी इसराइल के नबी उनकी सियासत किया करते थे, एक नबी फौत हो जाते, उनकी जगह अगले नबी आते, फिर फौत होते, उनके जगह अगले नबी आते। अब कोई नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी हूं, मगर मेरे नायबीन होंगे, मेरे खुलफा होंगे, मेरी नियाबत करने वाले तो मौजूद होंगे। अब दीन मुकम्मल हो चुका है और नबूवत भी मुकम्मल हो चुकी है। जिस तरह हमारा ये अकीदा और ईमान है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इस आयत ने दीन मुकम्मल कर लिया था। हमें यह भी यकीन है जब दीन मुकम्मल है तो फिर नबूवत भी मुकम्मल है। कोई कादियानी, कोई मिर्जा, कोई और एरा गैरा अब जितनी मर्जी बकवास करे, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। रही बात ये क्यों उछलते कूदते हैं, मुसलमानों सच्ची बात है, दिल की बात कहता हूं, हम अपने अमल में कमजोर हो गए, हम इत्तबा में, अतात में कमजोर हुए हैं। और जब खला पैदा होता है तो उस खला को भरने के लिए बेकार चीजें आती हैं। जब खला मौजूद नहीं होता तो किसी को गुंजाइश नहीं मिलती। हम दावत का काम कम कर रहे हैं, हमारी मस्जिदें खाली हैं, हम कुरान से दूर हैं, हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत से दूर हैं। जब ये खला वाक़े हुआ तो ये जो बेकार लोग हैं, झूठे दज्जाल लोग हैं, अब ये मुबारक सानी केस
مجھے امید ہے کہ علی عمران شاہین صاحب نے آپ کو ڈیٹیل سے پڑھایا ہوگا اور سمجھایا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، وہ اس پہ بہت بڑی ریسرچ رکھتے ہیں۔ وہ ایک جھوٹی تفسیر لے کے آ گیا کہ ہم اس کو بانٹیں گے، اور ہمارے جج صاحب بھی اس کی باتوں میں آ گئے۔ مجھے یہ غرض نہیں ہے کہ وہ جھوٹی تفسیر، وہ تو انشاءاللہ ہم چلنے نہیں دیں گے، وہ تو میں آپ کو بالکل واضح کہتا ہوں، ان کی جھوٹی تفسیریں نہیں چلنے دیں گے۔ وہ مسجد کے روپ میں تبلیغ نہیں کر سکیں گے۔ ہم خود سے نہیں کہتے، ہمارا ایمان بھی یہ کہتا ہے، ہمارے ملک کا آئین بھی یہی کہتا ہے۔ ہم تو قانون کے مطابق بھی حق رکھتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، یہ تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ اذان نہیں دے سکتے، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ جہاں ہوں گے ان کو یہ بتانا ہوگا کہ میں احمدی ہوں، مرزائی ہوں، قادیانی ہوں، لاہوری ہوں۔ ان کو اسپیسیفائی کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بتانا پڑے گا، نوٹ کروانا پڑے گا، میں مسلمان نہیں ہوں۔ ہمارے حلف ناموں میں لکھا جاتا ہے کہ میں مرزائی نہیں ہوں، مگر یہ دھوکہ دیتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں۔ یہ دھوکے اس وقت تک چلیں گے جب تک اصلی لوگ نہیں، جب اصلی لوگ مسجد والے اٹھیں گے تو یہ جعلی لوگ ختم ہو جائیں گے۔ جب اصل اذان والا مؤذن کھڑا ہوگا ان کی جعلی اذانیں نہیں چلیں گی۔ جب ہم تفسیر قرآن کی صحیح لے کے آئیں گے تو ان کی جعلی تفسیر کے بغیر کے قریب بھی کوئی، ہم نے ان کو خلا دیا ہے، سچی بات ہے۔ جب ہم یہ یونیورسٹیز میں جا کے کام کر رہے ہیں، یہ کالجز میں جا کے کام کر رہے ہیں، آج بھی ہمارا سوشل میڈیا کمزور ہے۔ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں، سوشل میڈیا میں بیٹھنے والوں میں جو دعوت کا کام ہمیں کرنا چاہیے، اسلام کا پیغام جو ہمیں عام کرنا چاہیے، ہم اس میں کمزور واقع ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس موبائل کی دعوت کمزور ہے، اور یہ بدبخت اس وقت سیٹلائٹ کے اوپر پرانا ترین جن کا تبلیغ کا سسٹم ہے یہ مرزائی ہے۔ تو ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی ہیں۔ ایک یہ بات، اگلی یہ بات کہتا ہوں، یہ جو ہمارے ایجوکیٹڈ بچے بیٹھے ہیں، یونیورسٹیز والے بیٹھے ہیں جو آج کل پڑھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے ان کو بھی تو پڑھنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی تو بات ہو سکتی ہے، یہ بھی تو آخر ہیں، ان کو بھی تو کوئی رائٹس ہیں، ان کی بھی بات۔ میرے بھائیوں، اگر یہ مرزائی بن کے جیئیں، ان کو رائٹ ہیں، یہ مسلمان کہلا کے کچھ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس ملک میں عیسائیوں کو کہتے ہیں تمہارے رائٹس ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ میں ابھی بات کہہ رہے تھے ربانی صاحب کے، میں تھر پارکر میں، ہندو ہیں آدھے، ہم ان کو رائٹس دیتے ہیں، ان کو اقلیت کے طور پہ ان کی ساری باتیں مانتے ہیں، ان کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں۔ مرزائی اگر مرزائی بن کے جیئیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھیں گے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے طور پہ نمائندگی نہیں کریں گے۔ ہمارا صرف اتنا مسئلہ ہے، ہم تو ایک اور موقف رکھتے ہیں، مرزائیوں سے، قادیانیوں سے عیسائی یہودی جیسے بھی گئے گزرے ہیں وہ بہتر ہیں، وہ کسی نہ کسی نبی کو مانتے ہیں، یہ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا ان سے شادی ہو سکتی ہے، آخر ہم ان سے مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، نہیں، بالکل ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کا ناطقہ بند کرنا ہے، ان کے رستے بند کرنے ہیں، ان کی زبان بند کرنی ہے، ان کی تبلیغ بند کرنی ہے۔ ان کو یہ جی سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، مگر چھپ کے بہت سارے کہتے ہیں اپنے گھر میں جو کر لیں نہیں، برائی برائی ہوتی ہے۔ کوئی شراب گھر میں پیے تب بھی جرم ہے، اور باہر پیے، کوئی زنا گھر میں کرے تب بھی جرم ہے، باہر کرے تب بھی جرم ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کہے کہ میں نبی ہوں، میرے پاس فرشتہ آتا ہے، اور وہ صرف نبی تھوڑی کہتا ہے، وہ کہتا اللہ کی روح میرے اندر ہے۔ جس دن میں نے یہ پڑھا کہ وہ کہتا ہے میں قرآن کی غلطیاں نکالنے کے لیے آیا ہوں، قرآن میں جو غلطیاں ہیں میں اس کو درست کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ اس کے بارے میں کوئی نرمی کا گوشہ رکھ سکتے اپنے دل میں؟ تو وہ بہت ظالم لوگ ہیں، وہ خدمت کے بہانے، علاج کے بہانے، تعلیم کے بہانے، میڈیا کے بہانے آپ کے اندر سرایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پینیٹریشن کی کوشش کرتے ہیں، وہ عدالتوں کے ذریعے سے ریلیف لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختار قصوری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہت ویژنری آدمی ہیں، ان کا خاندان پاکستان کے لیے جو ان کی گراں قدر خدمات ہیں کسی سے پنہا نہیں۔ انہوں نے ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک لیا، ابھی اسرائیل کا اور فلسطین کا اور امت مسلمہ کا اور اسلامی ریاستیں ورسز امت مسلمہ انہوں نے پیش کیا، ایک شاندار کمپیریزن کیا۔ یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں،
पाकिस्तान को बहुत चैलेंजेस हैं। एटम बम आपका दुनिया नहीं चलने देना चाहती। गुज़श्ता 30 साल से पाकिस्तान पे जो प्रेशर है वो किस बात का है कि पाकिस्तान अपने एटम बम को बैक रोल करे। इससे तुम सरेंडर करो, इसको छोड़ दो। उम्मत मुस्लिमा के पास एक ही एटम बम है और पाकिस्तान के पास है। 58 इस्लामी मुल्कों में 2 अरब मुसलमानों में एक एटम बम है, वो आपके पास है। और दुनिया आपको चाह रही, दुनिया के 200 मुल्कों में से 180 के करीब हैं जिन्होंने CTBT पे सिग्नेचर कर दिए हैं कि हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप लोग हैं डटे हुए, जो आपको आज सजा दी जा रही है, दुनिया में आपका बाजू मरोड़ा जा रहा है, आपकी माशी नाकाबंदी की जा रही है और आपको जगह जगह पे हमलों और जंग का सामना है। मैं तो इस पे भी हैरान हूं, अभी तक पाकिस्तान के अवाम इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं कि हम हालत जंग में। जो कल करक में हुआ, पारा चनार में हुआ, किसी भी माशरे में काबिल कबूल नहीं है। इंसानियत की दुश्मनी है और दहशत गर्द हैं लोग। दहशत गर्दों का ना कोई दीन है, ना कोई ईमान है, ना इस्लाम है, किसी चीज का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। बेगुनाह लोगों को मारना किस बुनियाद पे? ये तो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम भी होगा, आप बिला वजह किसी की जान नहीं ले सकते। हम जिस दीन को मानते, हम तो दरख्त भी बिला वजह नहीं काट सकते, हम तो चिड़िया को भी बिला वजह नहीं मार सकते। हमें अल्लाह ताला ने एक हिदायत दी है। लोग कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है। नहीं मेरे भाइयों, हमारे यहां मोहब्बत और जंग में सब जायज नहीं। मोहब्बत के भी कायदे कानून हैं, जंग के भी असूल है। ये करना है, ये नहीं करना। मक्का फतह हो रहा है और जंग के असूल बताए जा रहे हैं। साहबा इकराम को बताया जा रहा है, जो कुंडी बंद करे उसे कुछ ना कहना, जो तुमसे न लड़े उससे कुछ ना कहना, जो तलवार नियाम से ना निकाले उसको कुछ ना कहना, जो बैतुल्लाह में आए उसको पनाह है, जो अबू सुफियान के घर में जाए उसको पनाह है। किसी के जानवर का नुकसान ना करना, किसी के दरख्त का नुकसान ना करना, यह जंग है। और यहां बेगुनाह लोगों को आप गाड़ियों पे मार दें, हम जानते हैं। अभी तो एक और फैशन बन गया, अवाम और फौज के दरमियान खलीज कायम करो। 100 मसले होंगे, सियासतदानों में, हुक्मरानों में, जजों में, जर्नैलों में और ब्यूरोक्रेट्स में, मैं किसी की गवाही नहीं देता। 100 मसले होंगे, मगर आपको चंद लोगों से इख्तलाफ होगा। मगर जो मुल्क में हमला है वो क्या है कि अवाम और जगह खड़े हों और फौज और जगह खड़े हों। और रफ्ता रफ्ता आज उम्मत मुस्लिमा में एक ही मुल्क है पाकिस्तान, जो सबकी आंखों में खटकता है। उनको मालूम है इस कसूर के रहने वालों, 47 में से आप में से लोग फिरोजपुर से आए थे, और फिरोजपुर से गंडा सिंह से जो ट्रेन कसूर स्टेशन पे पहुंची थी उसमें जिंदा कितने थे और लाशें कितनी थी। मैं शहर लाहौर में पैदा होने वाला हूं। अटारी से, अमृतसर से जो ट्रेन आई थी लाहौर के स्टेशन पे आई थी, जिंदा नहीं लाई थी, सिर्फ लाशें लाई थी। हम हिजरतें करके आए थे, ये कसूर भी बॉर्डर पे, लाहौर भी बॉर्डर पे, सियालकोट भी बॉर्डर पे, मगर हमने अंग्रेजों को हरा के हिंदुस्तान के मुंह से सिखों से जंग लड़के ये मुल्क बनाया। दुनिया कहती थी नहीं चलेगा। आज 78 साल का होने चला है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। मगर इस वक्त जो पोजीशन है कि आपको पाकिस्तान के बारे में हौसला दिया जा रहा है या मायूस किया जा रहा है। बिलखुसूस मैं अपनी यूथ से मुखातिब हूं, मैं बिलखुसूस अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उनसे मुखातिब हूं, मैं उनसे मुखातिब हूं जो एक्स को इस्तेमाल करते हैं और जो फेसबुक के ऊपर कमेंट्स करते हैं हमें ये मुल्क नहीं चाहिए। मैं उनसे कहता मुझे तो ये मुल्क चाहिए, मेरा इस मुल्क के बगैर गुजारा नहीं। जिसका यहां दिल नहीं चाहता वो जहां मर्जी चला जाए। हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियां हैं, हमने लहू दिया है, हमारी नानियां दादियां इसके लिए लुटी हैं, हमारे घर इसके लिए छिने हैं। हम खाली हाथ इस मुल्क में आए थे ये कहते हुए पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर हमने 48 में जंग लड़ी, कश्मीर आजाद करवाया, 65 में हमने जंग लड़ी, हिंदुस्तान को हराया, और 71 में हम हार गए थे। मैं मानता हूं, मैं इनकार नहीं करता, 71 में हम हार गए थे, मगर 71 की हार का बदला 2024 में हमने, बोले तो सही, 71 का बदला हमने 2024 में ले लिया। ढाका में मुजीब के मुजस्समे गिर गए और कायदे आजम की तस्वीरें
لہرا دی گئیں اور علامہ اقبال کے نظمیں پڑھی جانے لگیں اور پاکستان کی تجارت شروع ہو گئی. ہندوستان کی محبت کرنے والے ہندوستان بھاگ گئے اور پاکستان والے ڈھاکہ میں پاکستان کے پرچم لہرا رہے. یہ ہو چکا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس جتنی بھی خبریں آئیں گی ہم لٹ گئے، ہم مر گئے. میں پھر اپنی بات پہ آتا ہوں. ہم حالت جنگ میں ہیں، ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی. 48 سے جنگ لڑ رہے ہیں. 79 نہیں کہتا، اور طرح بیان کرتا ہوں. آج 20 تاریخ ہے اور 1446 ہے. میں نے صحیح کہا تو ہاتھ کھڑا کریں. ہاں مجھے پتا ہے 5% لوگوں کو پتا ہے. آج 20 تاریخ ہے اور 1446 ہے. چلے ابھی میں آتا ہوں. آج 22 تاریخ ہے اور 2024 ہے. ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ، یہ ہے اسلامی تاریخ. ہمارے شاعر ہمیشہ ہی کہتے رہے تمہیں تاریخ اسلامی سے رشتے جوڑنے ہوں گے، بنے ہیں جو سومنات وہ توڑنے ہوں گے. تاریخ کو تو سیکھیں. آج جمادی الاول کی 20 تاریخ ہے اور سال 1446 ہے. ہم تاریخ سے واقف نہیں ہیں، نہ اپنی ڈیٹ سے واقف ہیں نہ اپنی ہسٹری سے واقف ہیں. دونوں تاریخ سے کورے ہو گئے. یہ صدی شروع ہوئی 1400 کی. میرا دل ہے کہ کبھی امیر حمزہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہم نے ان سے بہت سیکھا. ان کو پڑھ پڑھ کے جہاد کی محبتیں پیدا ہوئیں، عقیدے بنے. بہت اللہ نے ان سے انقلابی کام لیا. جب قافلہ دعوت و جہاد پڑھتے نا تو بندہ بیٹھا بیٹھا کھڑا ہو جاتا ہے. وہ سفر نامے، وہ منزلیں. تو یہ 1400 کی ہجری شروع ہو رہی تھی. 79 تھا عیسوی اور ہجری کیا تھا؟ نئی ہجری کا آغاز تھا. 15ویں کا روس آ گیا. ساری دنیا روس کے سامنے لیٹ گئی تھی. 70% دنیا میں کمیونزم تھا، سوشلزم تھا، روسو تھا، لینن تھا، ان کا نظام تھا. یورپ تک روس کے قبضے میں آ چکا تھا اور سرخ ریش تھا جہاں پنجے گاڑتا تھا، ہلتا نہیں تھا. اذانیں ختم ہو چکی تھی علاقوں میں. کوئی حج کا تصور نہیں کر سکتا تھا، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. یہ تاجکستان، یہ ازبکستان، یہ سمرقند، یہ بخارا، یہ تاشقند، یہ سارے اب سوشلزم کا شکار ہو چکے تھے. کہیں پہ کچھ بات نہیں تھی پاکستان کا. ہمارے تو ہوش سے پہلے کی بات ہے. لوگ ہمیں بتاتے تھے پاکستان میں سرخ انقلاب کے نعرے تھے، کامریڈ پیدا ہوتے تھے، دراتی اور ہتھوڑے کی باتیں ہوتی تھی، سرخ پرچم پاکستان کے بازاروں میں لہرائے جاتے تھے. کہا جاتا تھا کہ پاکستان بھی ایک سوشلسٹ سٹیٹ بننے کو جا رہی ہے، ایک نیشنلسٹ کی ایریا بننے جا رہا ہے. اللہ کے بندے کھڑے ہو گئے میدانوں میں. کچھ ان کے پاس نہیں تھا. اللہ کے بندے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ملک کون سا کھڑا کر دیا؟ پاکستان کو کھڑا کر دیا. یا اللہ، میں پاکستانیوں کو تاریخ سنا رہا ہوں مگر یہ خود اپنی تاریخ بھولے بیٹھے. 15 حصوں میں روس بکھر گیا. 8 اسلامی ملک نکلے اور ماسکو کا جو حلیہ بنا، کبھی موقع ملا تو سناؤں گا. وہ صدی آج 46 سال میں پوری ہوئی. ہم نے جنگ جیتی اللہ کی توفیق سے. سب دنیا جانتی ہے وہ افغانستان کے پہاڑوں کے لیے نہیں آیا تھا، وہ پاکستان کے دریا سمندروں کے لیے آیا تھا. سمندر نہیں ملے، جس کو ملیں گے سی پیک سے ملیں گے. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، یہ سی پیک چلے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کو لوگ مایوس کریں، کرتے رہیں، مگر مجھے معلوم ہے اس ملک کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ملک بننے جا رہا ہے. یہ قرآن کے نظام کا ملک بننے جا رہا ہے. آپ لوگ زندہ ہیں اللہ کی توفیق سے. ہم کام کرنے والے لوگ موجود ہیں. میں قصور میں مخاطب ہوں. پتہ نہیں کتنے شہیدوں کے والد محترم میرے سامنے بیٹھے ہیں، کتنے شہیدوں کے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، شہیدوں کے بیٹے میرے سامنے. میں رات ایک آدمی کے ساتھ میں اس کو دیکھوں، میں کہوں کبھی دیکھتا ہوں تو تیرا باپ بھی شہید ہے، تیرا بھائی بھی شہید ہے. باپ بھی شہید ہے، بھائی بھی شہید ہے. یہ منظر ہے اللہ کی توفیق سے. ایک ایک گھر سے درجنوں شہید، ایک ایک گاؤں سے بے شمار شہید. آج بھی پھر یہ عیسوی شروع ہوئی 2000 کی. 2001 میں امریکہ بہادر آیا. امریکہ اکیلا نہیں آیا، دنیا آ گئی تھی. جو آدمی تاریخ کا طالب علم ہے میں اس کو ایک دعوت دیتا ہوں، وہ مجھے بتائے دنیا میں اتحاد بنے ورلڈ وار فرسٹ میں، ورلڈ وار سیکنڈ میں. سوری، میں کبھی نہیں اس کو ورلڈ وار کہتا.
میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں اس کو جنگ عظیم کہوں، مگر میری آپ سے ہمیشہ لڑائی رہے گی. میرا جہاد دہشت گرد اور کافروں کی جنگ بولے عظیم. میں ان کی جنگ کو عظیم کیوں کہوں؟ میں اس کو عالمی جنگ تو کہہ سکتا ہوں، میں اس کو ورلڈ وار تو کہہ سکتا ہوں. میرے نبی کا وہ جہاد جو قرآن میں بیان ہوا اس کو دہشت گردی کہا جائے. اور کافروں کی جنگ جس نے دنیا کو تباہ کر دیا، جس نے جاپان میں، ناگاساکی میں، ہیروشیما میں دنیا کو تہس نہس کر دیا، وہ جرمن، وہ فرانس، وہ رشیا، وہ امریکہ، وہ یورپ جو دنیا کے قاتل ٹھہرے، ان کی جنگیں تو عظیم ہو جائیں اور میرے نبی کا جہاد کیا ہو جائے؟ دہشت گردی. میں ان ضابطوں کو نہیں مانتا، میں اس پروفیسر کو نہیں مانتا، میں اس کتاب کو نہیں مانتا جو ان کی جنگ کو عظیم کہے اور میرے جہاد کو دہشت گردی کہے. دہشت گردی ان کی تھی، ہم تو جہاد کے لوگ ہیں جو امن لے کے آتا ہے، جو جہاد میں بھی پتہ ہوتا ہے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. ہم لڑے، پھر پاکستان لڑا، دنیا جانتی ہے. اور پھر 2022 میں ہم نے امریکیوں کو بھاگتے دیکھا، ان کو روتے دیکھا. جو بائیڈن اب رخصت ہو رہا ہے، اس کے آنسوؤں والی آنکھیں میں نے دیکھی. کہتا میں نے دادا مروایا، میں نے بیٹا مروایا، میں پوتے نہیں مروا سکتا، میں امریکہ کا سودا نہیں کر سکتا. ہم واپس آ رہے. کبھی وہ آ رہے تھے اور پھر وہ جا رہے تھے. اور پاکستان کو آج ان سب مسائل کو بھگتنا پڑ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں تم نے بیگانی جنگ لڑی. او نہیں، ہم نے بیگانی جنگ نہیں لڑی، ہم نے مسلمانوں کی جنگ لڑی ہے، ہم نے بھائیوں کی جنگ لڑی ہے، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ والوں کی جنگ لڑی ہے. ہم دشمن کے خلاف لڑے ہیں، آج ہم پہ حملے ہیں. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. ختم نبوت کے بعد آخری بات فلسطین کے حوالے سے کروں. کوئی مایوسی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. لوگ کہتے تھے ہفتہ 10 دن کی بات ہے، یہ حماس چلی جائے گی اور یہ کچھ نہیں ہوگا، یہ حملہ کدھر کو چلا گیا؟ 100% غزہ ختم ہو چکا ہے. 1 مہینے میں 10,000 ٹن بارود ان کے اوپر پھینکا گیا. 3.5 لاکھ گھر ان کے ختم ہو گئے. دنیا کے قیمتی ترین گھر تھے ان کے. 21 لاکھ لوگ کھلے آسمان تلے. کسی کے پاس خیمہ ہے، کسی کے پاس خیمہ بھی نہیں. آنے والی سردیاں ٹھٹر ٹھٹر کے گزاریں گے. 50,000 سے زیادہ رپورٹڈ شہادتیں، اور جو ویسے ریکارڈ کے علاوہ لاکھ سے اوپر شہادتیں. آدھے سے زیادہ کون ہیں؟ بچے اور عورتیں. اور بچوں میں کون ہیں؟ دودھ پیتے بچے، 1 سال سے چھوٹے بچے، 6 ماہ کے بچے. اتنے شہید، جس شہید کا کل سائز 1 فٹ ہے، 6 فٹ کا شہید نہیں، 1 فٹ کا شہید، جس کو کندھوں پہ نہیں لے کے آتے، ماں اس کو اٹھا کے لے کے آتی ہے اور اس کو دفن کرتی ہے. اور جب اس کی بیٹی روتی ہے کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، تو وہ آگے سے کہتی قل بحمد اللہ حاضر شہید، الحمدللہ کہ یہ شہید ہو گیا. رونا نہیں ہے. اور آج حسبنا اللہ کی سب سے بڑی تسبیح کہاں ہوتی ہے؟ غزہ میں. وہ توکل والے لوگ، وہ قرآن پڑھنے والے لوگ، ہم گھروں میں قرآن نہ پڑھ سکے. میرا شکوہ ہے اپنے آپ سے اور اپنے ساتھیوں سے. غزہ کے کھنڈر گھروں کے اوپر آج وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. وہاں ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے سرجری کرنی ہے اور میرے پاس بے ہوشی کا کوئی سامان نہیں. اور ایک چھوٹا بچہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں، آپ سرجری شروع کریں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے مجھے تکلیف نہیں ہوگی. وہ وینٹیلیٹر کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں بے نمازی. وہ ٹوٹی مسجدوں کے ملبے کے اندر نمازی. ہمارا اقصی سے کیا تعلق؟ ہماری تو محلے والی اقصی خالی پڑی ہے. اقصی نعرے لگانے سے نہیں ملے گی، اقصی آباد کرنے سے ملے گی. اس اقصی میں بھی نماز پڑھنے کا ثواب ہے، محلے والی اقصی میں بھی نماز پڑھنے کا. جس کا مسجد سے تعلق ہوگا اس مسجد کا بھی درد ہوگا، اور محلے والی مسجد بھی خالی. جو محلے میں جاتا نہیں، مسجد اقصی آزاد ہو جائے، تو نے آزاد کرا کے کیا لینی؟ مسجد اقصی تو آزاد ہونی نماز کے لیے، وہ تیری محلے میں نہیں ہے. تو نہ جمعے میں ملتا ہے، نہ فجر میں ملتا ہے، نہ عشاء میں ملتا ہے، نہ تو کبھی زور میں آیا مسجد اقصی آزاد ہو جائے. دھوکے باز. القدس لنا، کیا ہے القدس لنا؟ جن کا قدس ہے ان کی مسجدیں، ان کے نمازیں. مجھے ایک آدمی کہنے لگا شیخ احمد یاسین کا ہم پہ احسان ہے.
وہ ہمیں قرآن پڑھنے پہ لگا گیا. ہمارے پاس 10 منٹ بھی ہوتے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں. یہ جتنی جنریشن جہاد کر رہی ہے زیادہ حافظ ہیں, زیادہ قرآن پڑھے ہیں, ہم قرآن مجید کا ناغہ نہیں کرتے. جب شہادتوں کا ناغہ نہیں ہے تو تلاوت قرآن کا بھی ناغہ نہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دے گا انشاءاللہ. اسرائیل ہار رہے, 10 لاکھ یہودی بھاگ چکے ہیں, 10,000 فلسطینیوں نے ملک نہیں چھوڑا انشاءاللہ. اسرائیلی رو رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ, مجاہد آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. میں تو احمد اس کو یحییٰ سنوار کو جب دیکھتا ہوں, ایک مکان میں گیا, چوٹ لگی تھی, مرہم پٹی کروں تو لوہے کی تار کے ساتھ اپنے خون کو روکنے لگا. ڈرون آیا, دنیا کے ٹینک ہوں گے, ایٹم بم ہوں گے, ٹیکنالوجی ہوگی. یحییٰ کے پاس ایک چھڑی تھی, وہ ایک چھڑی سے لڑا. اس کی ایک چھڑی سارے اسلحوں سے بھاری تھی, وہ اس سے بھی لڑا. تنہا تھا, چھپا ہوا تھا, یا خط اول پہ لڑ رہا تھا؟ خط اول پہ مارکے میں موجود تھا. 2 ساتھی ساتھ تھے, 3 آدمی لڑ رہے تھے. اور آج میدان یہ ہے کہ کوئی دن خالی نہیں جب اسرائیل تابوت نہ اٹھائے, ان کے فوجی نہ مرے, ان کے گھروں میں چیخنا پکارنا نہ ہو. ہم تو شروع سے شہید ہوتے آئے اور ہماری شہادتیں نقصان نہیں ہے, انعام ہے. اور شہیدوں والے ہی فتح پاتے ہیں, شہادتوں والے ہی غالب آتے ہیں. انشاءاللہ اسلام کا غلبہ ہوگا, فلسطین آزاد ہوگا, غزہ کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پھر ان کی سرزمین دے گا. اسرائیلی وہاں سے بے دخل ہوں گے, کوئی 2 ریاستی حل نہیں ہوگا, ایک فلسطین ہوگا انشاءاللہ. مسلمانوں کی سرزمین ہوگی, کشمیر آزاد ہوگا, اللہ کے فضل سے ہوگا. یہ شہادتیں ضائع نہیں جائیں گی. اللہ تعالیٰ ان شہادتوں کے انعام کے طور پہ کل پاکستان دیا تھا, روس کو شکست ہوئی تھی, امریکہ کو یہاں سے بھاگتے ہم نے دیکھا تھا. انشاءاللہ 35 کروڑ ہندوستان کے مسلمان آزاد ہوں گے. سری نگر, جموں, لولاب آزاد ہوگا انشاءاللہ. غزہ, رفح, بیت الحمد, بیت المقدس, یہ سارے ہی سارے آزاد ہوں گے. آنے والا وقت اسلام کا ہے, شکست کفر کی ہے. لا الہ الا اللہ کے پرچم لہرائیں گے, قرآن کا نظام آئے گا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئے گی. پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس ملک کو اسلام کے رنگ میں رنگے گی. کہ انشاءاللہ نعرہ تکبیر. جزاکم اللہ خیر.